बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी एंड जुम्मा मुबारक जनाब, खुश आमदीद मुनीब टिप स्टूडियो से। चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग पहुँच गए जो कि मुताला पाकिस्तान के मुतल्लिक़ है। मगर इससे पहले एक अच्छी अनाउंसमेंट ये है कि पाकिस्तान स्टडीज़ की जो नई बुक है अभी फ़िलहाल उर्दू मीडियम में अवेलेबल थी सेकंड ईयर की, वो अब इंग्लिश मीडियम में भी आ चुकी है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बुक जो है वो मार्केट से लेकर आया हूँ। तो फिर उसकी सबसे पहले तो मैं PDF बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकें। और उसके साथ अब मैं पाकिस्तान स्टडीज़ की जो पूरी बुक है वो भी इंशाल्लाह विद इन 1-2 डेज़ मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। इससे पहले आपको पता है मैंने सिर्फ 2 चैप्टर्स अपलोड किए थे, तो अब मैं इसकी पूरी PDF बनाऊंगा क्योंकि अभी तक कहीं भी इसकी मुकम्मल PDF अवेलेबल नहीं है। तो मैं जनाब उस्ताद मोहतरम दोनों PDF बनाने जा रहा हूँ, उर्दू मीडियम पाकिस्तान स्टडी सेकंड ईयर और इंग्लिश मीडियम पाकिस्तान स्टडी सेकंड ईयर। पहले हम ये अपने सारे चैप्टर्स मुकम्मल करेंगे उर्दू में और उसके बाद जनाब हम लोग जो है अपने स्टार्ट करेंगे। जो हमारा इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं शुरू करूँगा, तो वही तरीका होगा। अभी मैं चैप्टर 2 की वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि MCQs और तमाम शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के मुतल्लिक़ है, और उसके बाद फिर हम जो है अपना जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और ये चैप्टर कैसा है, चैप्टर क्या कहता है हमारा। नई किताब, नया सिलेबस, मुताले पाकिस्तान सेकंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज़, और चैप्टर नंबर 2 का नाम है सियासी और आइनी इर्तिका, जो पाकिस्तान के तमाम आइनों के बारे में ये आपकी यहाँ पर समझें एक पूरी हिस्ट्री है पाकिस्तान बनने से लेकर और एज अ वेलफेयर स्टेट तक जो कुछ बीच में है वो सारा का सारा इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो पहले किताब के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा चैप्टर के बारे में देखते हैं, फिर इसके शॉर्ट और MCQs करना शुरू करते हैं। बमा एक्सरसाइज भी सारी की सारी मैं करा देता हूँ। तो आपके सामने जी हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सियासी और आइनी इर्तिका, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। आपको एक दफ़ा बता दूं इस चैप्टर में है क्या और क्या करना है। तो पहले तो जनाब हम पढ़ेंगे पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल कैसे रहा और सियासी जमातों का किरदार। ये आप समझें कि पूरी हिस्ट्री है 1947 पाकिस्तान बनने से लेकर कह सकते हैं कि 2018 तक या कम अज़ कम 1979 तक जो है पूरी आपकी हिस्ट्री मौजूद है उसके पहले से में। और ये फिर वही सवाल है जो आपने 9वीं क्लास में पढ़े थे। 1956 का आइन हम पढ़ेंगे, उसके अहम नुकात। 62 का आइन ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी ये भी 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था, तो एज इट इज़ रिपीट हुए हुए। 1973 का आइन जो कि मैट्रिक में आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था वो यहाँ पर दोबारा रिपीट हो चुका है। फिर ये एक नई चीज़ आपके लिए कि पाकिस्तान का इंतज़ामी ढांचा बयान करें, ज़बरदस्त टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि सदर, वज़ीर आज़म, उसके बाद सेक्रेटरीज, वज़ीर, वफाकी वज़ीर, वज़ीर ममलिकत, सेक्शन ऑफिसर, ये कौन लोग होते हैं, कैसे चुने जाते हैं। फिर हम सूबों के बारे में सेम चीज़ पढ़ेंगे कि सूबाई हुकूमतें कैसे होती हैं, वज़ीर आला कौन होता है, गवर्नर कौन है, सूबाई वज़ीर कैसे होते हैं, सूबाई सेक्रेटरीज कौन लोग होते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये एक नई चीज़ आपने पहले नहीं पढ़ी कि सुप्रीम कोर्ट या अदलिया जो पाकिस्तान की या उसकी जो मातहत कोर्ट्स हैं उनका क्या किरदार है। फिर 1973 के आइन में जो इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं, इंतहाई अहम सवाल है, ये हम पढ़ेंगे। और ये सवाल भी आपने 10वीं क्लास में भले वक्तों में पढ़ा था। पाकिस्तान के आइन के इस्लामी दफ़ात रिपीट हो गया। ये जनाब है एक नई चीज़ है कि आइन तो हमारा 1973 में बना है मगर इसमें मुख्तलिफ मौक़े पर ज़रूरत के पेश नज़र तब्दीली होती रही है जिसको तरमीम कहते हैं। तो इन पे हम नोट पढ़ेंगे। आखिरी सवाल हमारा कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली कैसे हुई हैं। तो पहले तो हम लोग इस वीडियो में शॉर्ट और MCQs मुकम्मल कर लेते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के हों चाहे अंदर से हों, और फिर अगली वीडियो में लॉन्ग बनाते हैं। तो पहले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक दफ़ा MCQs कर लें। 1956 का आइन नाफिज रहा 2.5 साल, एक्चुअली 2 साल 7 माह, मगर किताब में 1-2 जगह 2.5 साल भी लिखा हुआ है और एक जगह 2 साल 7 माह। तो फिर ज़ाहिर बात है 3 साल या 2 साल नहीं हो सकता, 2.5 साल है। बांग्लादेश के क़याम के बाद जनरल जही खान, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा था, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार हवाले कर दिया। मलक फ़िरोज़ खान। अगला सवाल है कि अगस्त 1990 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ किया ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब ने। मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरगर्दगी में एक कमेटी बनाई गई जिसने मुस्तक़बिल के आइन का खाका बनाया। वो थी 25 अरकान पर मुश्तमिल, 25।
ملک میں پہلے عام انتخابات 1970 میں ہوئے، کتاب کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ 1973 کا آئین نافذ ہوا 14 اگست کو، تو 14 اگست پاکستان آزاد بھی ہوا، یوم آزادی منایا جاتا ہے، اور 1973 کا آئین بھی نافذ ہوا۔ وفاق میں وزارت کا انتظامی سربراہ سیکٹری ہوتا ہے، اور اگر سوال آ جاتا کہ وفاق میں وزارت کا سیاسی سربراہ، تو وہ وزیر ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، سیاسی سربراہ وزیر یا وفاقی وزیر کہلاتا ہے، اور انتظامی سربراہ سیکٹری ہوتا ہے، جو کہ 22ویں گریڈ کا ہوتا ہے۔ یہ سوال جو ہے یہ اس ایم سی کیوز میں مسٹیک اس طرح کی ہے کہ اس میں 2 آپشن جواب ہیں۔ سوال کیا ہوا ہے صوبائی حکومت کا سربراہ، اب یہ نہیں منشن کیا گیا کہ کون سا سربراہ، سیاسی سربراہ یا آپ کا جو آئینی سربراہ ہے۔ جو آئینی سربراہ ہے وہ تو گورنر ہوتا ہے، جو سیاسی سربراہ ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا دونوں نوٹ کر لیں، اگر بورڈ میں آ جائے تو دعا ہے، اور ورنہ اگر کلیئر بات ہو جائے کہ صوبائی حکومت کا سربراہ کون ہوتا ہے، تو پھر وہ اگر کہہ دیں کہ سیاسی سربراہ کون ہوتا ہے تو وزیر اعلیٰ لکھ دیں، اگر وہ پوچھے کہ آئینی سربراہ کون ہوتا ہے تو پھر گورنر لکھ دیں۔ جیسے پاکستان کے ایک آئینی سربراہ ہے ہیڈ آف اسٹیٹ، جو کہ صدر ہیں، اور جو پاکستان کے ہیڈ آف گورنمنٹ ہیں، حکومت کے سربراہ، وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ کس آئین میں مسلمان کی تعریف کی گئی؟ دوسرے آئین میں، اور یہ عقیدہ ختم نبوت کے بھی متعلق ہے۔ NWFP پرانا نام تھا صوبہ سرحد، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر، پاکستان شمال مغربی سرحدی صوبہ۔ کس دور میں اس کو خیبر پختونخوا کا نام دیا گیا؟ 18ویں ترمیم، پیپلز پارٹی کا دور حکومت، بڑا ہی شاندار کام تھا کہ آخرکار ہمارے ایک صوبے کو اصل نام دے دیا گیا۔ باقی جو MCQ ہیں وہ کے اندر سے وہ ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ پہلے شارٹ کوسچن کرنا شروع کر لیں، اس میں ایکسٹرا سوال بھی ہیں شارٹ۔ پہلے میں کتاب کی شارٹ کرا دوں۔ 1973 کے آئین کے مطابق مسلمان کی تعریف کریں، یہ اسی سے جناب ریلیٹڈ ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں، تو اس کے لیے آپ کو پیج نمبر 32 پہ چلنا ہے۔ تو چپٹر آپ کے سامنے، اور ہم چلتے ہیں جی پیج نمبر 32 پہ، پیج نمبر 31، اور یہ جی پیج نمبر 32، اور آپ کے سامنے مسلمان کی تعریف پورا کرنا ہے۔ 1973 کے آئین میں یہاں سے لے کر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو آخری نبی مانتا ہو، یہاں تک اس کا پورا آپ نے کرنا ہے۔ ہمیشہ کی طرح بلو کلر شارٹ کوسچن کو شو کر رہا ہے، اور ریڈ اورنج کا جو مکسچر کلر ہے وہ لانگ سوال کو شو کرتا ہے۔ تو یہ شارٹ کوسچن تھا۔ اگلے پیج پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے؟ آپ کو یاد ہے یہ میں نے ایکسٹرا سوال آپ کو فرسٹ چیپٹر میں بھی کرایا تھا، اور اب یہ سیکنڈ میں بھی دوبارہ آ گیا۔ واٹ از مین بائی دا سورنٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آل مائٹی، پیج نمبر 31، اوپر والا سوال، اسی کا پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت آئین میں اس بات کا یاد رکھیے گا کہ تمام کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ عوامی نمائندے اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے استعمال کریں گے۔ یہ چیز بھی ہم ایز اٹ از 9 کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ قرارداد مقاصد کا ٹاپک آپ کو یاد ہوگا، چیپٹر نمبر 2۔ 2 شارٹ۔ عدالتی نظر ثانی سے کیا مراد ہے؟ آج کل عدلیہ کا بڑے کیسز چل رہے ہیں، آپ خبریں سنتے رہتے ہوں گے، سیاستدان بھی پیش ہوتے رہتے ہیں۔ تو عدالتی نظر ثانی سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 31، یہ ہے جی عدالتی نظر ثانی، پیج 31 کا بالکل پہلا ٹاپک۔ جن ریاستوں میں تحریری دستور عمل ہے، وہاں مقننہ کے جو قوانین ہیں ان پر نظر ثانی کا اختیار سپریم کورٹ کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی وہ قانون جو ہماری قومی اسمبلی یا سینٹ یعنی پارلیمنٹ بناتی ہے، اگر وہ قانون آئین کے خلاف ہے، بنیادی قوانین کے خلاف ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، اگر وہ ملکی آئین کے خلاف پائے جائے تو سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ اس عمل کو عدلیہ کی نظر ثانی یعنی جوڈیشل ریویو کہتے ہیں۔ امریکہ اور کئی دوسرے ممالک میں اعلیٰ عدلیہ کو یہ اختیار حاصل ہے۔ تو پورا اپنے ٹاپک کرنا ہے جن راستوں میں یہاں سے لے کر یہ سارا کا سارا اینڈ تک۔ 1962 کے آئین کی منسوخی کی وجہ بتائیں، پیج نمبر 22۔ اب اوپر جانا پڑے گا جناب، پیج نمبر 22۔ یہ جی 62 کا آئین اور شروع ہوا اور ساتھ ہی منسوخ ہو گیا جناب۔ پیج نمبر 22 کی بالکل آخری پیراگراف ہے۔ صدر جنرل محمد ایوب خان نے 10 سال حکومت کی۔ ہم نے سوال دوبارہ دیکھنے، جواب ایگزیکٹ دینا ہے۔ کب اور آئین کی منسوخی کی وجہ بتا دیں، ریزن بتانی ہے، جہاں تک کرنے کے بعد بس اس کے بعد یہاں سے شروع کرنا ہے۔ جنرل محمد ایوب خان کی عمرانہ حکومت کے خلاف عوام نے زبردست تحریک چلائی اور حالات حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ جو انڈر لائن کر رہا ہوں بس وہ کرنا ہے۔
آئین کے روح سے تمام اختیارات صدر پاکستان کے پاس تھے۔ ان حالات کے پیش نظر ایک دفعہ پھر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ 25 مارچ 1969 کو جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے حکومت سنبھالی جو آرمی چیف تھے، اور 62 کے آئین کو منسوخ کر دیا۔ تو وجہ کیا تھی کہ عوام نے جنرل ایوب خان کی آمرانہ حکومت کے خلاف زبردست تحریک چلائی اور حالات حکومت کے کنٹرول سے باہر ہونے لگے۔ چونکہ جنرل ایوب صاحب خود پریزیڈنٹ بھی تھے، تو پھر انہوں نے آرمی چیف جنرل یحییٰ خان صاحب کو ملک میں مارشل لا لگانے کی احکامات جاری کر دیے۔ 1956 کا آئین کب اور کس نے منسوخ کیا؟ پیج نمبر 22 بالکل اوپر، یہ ہیں جی۔ 1956 کا آئین 2 سال اور 7 ماہ نافذ رہا۔ ایم سی کیو ہم کر چکے ہیں، جس کے بعد اکتوبر 1958 میں آرمی کے کمانڈر ان چیف، یاد رکھیں آج کل آرمی چیف کو چیف آف آرمی اسٹاف COAS کہا جاتا ہے، مگر پہلے آرمی چیف کو CNC کہتے تھے، کمانڈر ان چیف۔ انہوں نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر کے فوجی حکومت قائم کر دی اور تمام اختیارات خود سنبھال لیے۔ جنرل ایوب خان نے 1956 کا آئین منسوخ کر دیا، تمام وفاقی صوبائی اسمبلی ختم کر دیں، اور خود صدر پاکستان بھی بن گئے اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ بھی سنبھال لیا۔ 1973 کے آئین کے تحت گورنر کی حیثیت بتائیں۔ یہ وہی سوال ہے جو کہ مشکوک MCQ ہے کہ جواب وزیر اعلیٰ ہے یا گورنر۔ پیج نمبر 28۔ اے جناب نہیں اے جناب نہیں، گورنر ہو گیا جی۔ اچھا اب دیکھیں، اب یہ دیکھیں، آپ کہیں گے شاید استاد محترم نے ڈرامہ بازی کی ہے۔ میں جناب ڈرامہ بازی کوئی نہیں کرتا۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ گورنر صوبے کا آئینی سربراہ ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے صوبے کا انتظامی سربراہ گورنر ہوتا ہے۔ تو جناب آپ فیصلہ خود کر لیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ یہاں لکھا ہوا ہے گورنر صوبے کا آئینی سربراہ، نیچے لکھا ہوا ہے صوبے کا انتظامی سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ MCQ میں خالی تھا سربراہ، تو یہ اب جو ہے نا معاملہ کافی مشکوک ہو گئے۔ تو گورنر جناب یہاں سے جواب شروع کر لیں، شارٹ کوسچن، کہ گورنر جو ہے وہ صوبے نظامی سربراہ ہوتا ہے جس کو صدر نامزد کرتا ہے، جب تک صدر چاہے اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتا ہے۔ یہاں سے چلتے چلتے حالات کے فوری تقاضے کے پیش نظر آرڈیننس جاری کر سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری تینوں لائنیں آپ نے کرنی ہیں۔ پھر بتا رہا ہوں یہ سیکنڈ ایئر ہے، یہاں پر جواب مکمل دینا ہوتا ہے۔ محمد خان جنیجو کی حکومت کو کب اور کس نے برطرف کیا؟ میٹرک کا سوال آ گیا نئی کتاب کا، پیج نمبر 19۔ یہ ہم پہنچ گئے جنرل پرویز مشرف، تو اوپر والا پیراگراف ہے یہ جی۔ 23 مارچ 1985 کو محمد خان جنیجو ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اس کے بعد صرف 3 سال اور 2 ماہ بعد 29 مئی 1988 کو صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق، دونوں باتیں آ گئیں، نے محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کر لیا اور 58(2)B کی وجہ سے، اور قومی صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ پیج نمبر 19۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے فرائض بتائیں۔ تو یہ دوبارہ جناب اس کا نشان صحیح لگا لیں تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اسلامی نظریاتی کونسل 1973 کے تحت ادارہ بنایا گیا تھا جو کہ ملک کے قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالے گا۔ تو آپ کے سامنے جناب جواب آگا، اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام، ملک میں اسلامی قیام امن تعلیمات کے لیے ایک کونسل قائم کی جائے گی جس کا نام نظریاتی کونسل ہوگا۔ اس کونسل کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی۔ یہ جناب ہماری اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل۔ تو اب جناب اگلا 3 مشہور ایکسٹرا شارٹ اور بھی اس چپٹر میں بنتے ہیں۔ پہلے میں یہ مکمل کرا لوں، یہ ہیں جی ایکسٹرا شارٹ 4 بنتے ہیں۔ 1973 کے آئین کے تحت شہریوں کے چند بنیادی حقوق بیان کریں۔ یہ لانگ بھی ہے مگر شارٹ بھی ہے، تو اس کو پہلے ایز اے شارٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 31۔ یہ ہے جی، تو یہ لانگ سوال بھی ہے، ایکسٹرا لانگ میں نے لکھا ہوا ہے، مگر ہم پہلے شارٹ فی الحال کر رہے ہیں، تو شارٹ پہ فوکس کریں۔ کوئی سے اس میں سے جو 4 پوائنٹ آپ کو آسان لگتے ہیں آپ اس میں سے 4 کر لیں۔ میں نے پہلے 4 ٹک کر لیں۔ سوال کیا ہے؟ 1973 کے آئین کے تحت شہریوں کو دیے گئے بنیادی حقوق بیان کریں۔ یہ کون سا پیج تھا جی؟ پیج نمبر 31 تھا۔ اگلا سوال ہے ویری 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 امپورٹنٹ، یہ پرانی کتاب کا بھی سوال تھا، بڑا مشہور، اور نئی کتاب میں بھی ہے۔ وفاقی وزیر اور وزیر مملکت میں فرق بتائیں۔ ایک کو منسٹر آف اسٹیٹ کہتے ہیں اور ایک کو فیڈرل منسٹر کہتے ہیں۔ یہ جناب
وفاقی وزیر وزارت کے اساسی سربراہ ہوتا ہے جو وزیر اعظم اور وزارت کے درمیان رابطہ کلیدی رکھتا ہے اور ایوان میں اپنی نمائندگی کرتا ہے، وزارت کی اپنے وزارت پر کی سوالات کے جواب دیتا ہے، جبکہ وزارت عموماً یاد رکھیں جیسے ایک وزارت ہے، میں آپ کو اگزامپل دینے جا رہا ہوں، واٹر اینڈ پاور یعنی واڈا. اب یہ بہت بڑی وزارت ہے، اس بڑی وزارت کو چلانے کے لیے اس کو دو حصوں میں مزید ڈیوائڈ کیا گیا جن کو ڈویژن کہتے ہیں، واٹر ڈویژن اور پاور ڈویژن. اب واپڈا کا جو وفاقی وزیر ہے وہ ایک ہے، وزیر توانائی، لیکن جو اس کے آگے ڈویژن ہے ان کے علیحدہ علیحدہ وزیر ہوتے ہیں، ایک وزیر پاور کا ہوگا اور ایک وزیر اس کا ہو سکتا ہے پانی کا ہو سکتا ہے وزیر، تو ان کو وزیر مملکت کہتے ہیں. ان کا لیول ایک درجے نیچے ہوتا ہے، لیکن ٹیکنیکلی یہ بھی ایم این اے ہوتے ہیں یا سینیٹر ہوتے ہیں، وفاقی وزیر بھی ایم این اے یا سینیٹر ہوتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ وہ پوری کی پوری وزارت کا سربراہ ہے اور یہ اس کے اندر ایک ڈویژن کے سربراہ ہوتے ہیں. ایگزامپل آپ کو میں دے چکا ہوں. تو باقی ساری ایک جیسی باتیں ہیں کہ وزیر مملکت ڈویژن کا اساسی سربراہ، اپنے ڈویژن وزیر اعظم کے درمیان رابطے کام، اوپر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، پارلیمنٹ میں اپنے ڈویژن کی نمائندگی کرتا ہے اور اٹھائے گئے وقفہ سوالات میں اٹھائے گئے سوالات کے جواب دیتا ہے. ویری 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 امپورٹنٹ ایکسٹرا شارٹ کوسچن. وزیر اعلیٰ کون ہوتا ہے، اس کے اختیارات بیان کریں جناب. بالکل بیان کر دیتے ہیں جی، پیج نمبر 28 پر. یہ وہی سوال ہے گورنر والا اور اس سے اگلا یہ ٹاپک ہے. جی وزیر اعلیٰ کون ہوتا ہے؟ صوبے کا انتظامی سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، جس کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے ایکسٹرا شارٹ کوسچن. استاد محترم الحمدللہ پکا کام کرتے ہیں. جس کا انتخاب متعلقہ صوبائی اسمبلی کثرت رائے سے کرتی. آج کل آپ کو پتہ ہے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کے، اس طرح سندھ کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر صاحب ہیں اپنے پیپل، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل. اور میرا خیال محمود خان صاحب کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں. وزیر اعلیٰ کا معاون چیف سیکرٹری ہوتا ہے. چیف سیکرٹری سب سے بڑا انتظامی عہدیدار ہے پورے صوبے کا، یاد رکھیں. وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری کے ذریعے سے صوبے کو کنٹرول کرتا ہے، انتظامیہ کو، پولیس کو، سب چیزوں کو. اپنی کابینہ کا بھی سربراہ ہوتا ہے. چلتے چلتے اس کو قائد ایوان بھی کہتے ہیں اور صوبائی اسمبلی آسانی سے قانون سازی کروا سکتا ہے. صوبے میں امن و امان کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو یہ دو سب سے اہم عہدیدار ہوتے ہیں کسی بھی صوبے میں، صوبائی گورنر اور وزیر اعلیٰ. جیسے کسی بھی ملک کے دو اہم عہدیدار صدر اور وزیر اعظم ہوتے ہیں. آئین کی 24ویں اور 25ویں ترمیم کے تحت، یہ میں نے تحت لکھ دیا، تحت ہے سوری، قومی اسمبلی اور سینٹ کی نشستوں. بھائی میں اتنا برا کبھی نہیں زندگی میں لکھا جتنا یہ سوال میں نے لکھا ہے. میں اس کے لیے آپ سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں. آئی اپالوجائز استاد محترم، تھوڑی سی میرے خیال ہے ہاتھ کی جلد بازی کی وجہ سے سوال غلط لکھ دیا. میں نے سمجھا دیا آپ کو. پیج نمبر 26 پہ چلیں. انسان ہے، غلطی استاد بھی کر جاتا ہے، عمر بھی زیادہ ہو رہی ہے استادوں کی جناب. تو جی پیج 26 ہے یہ جناب. پیج 26 میں ایک ٹاپک ہے، مزید جانیے. بالکل جانتے ہیں. آئین کی 24ویں ترمیم 2017 میں ہوئی، جس کی روح سے مردم شماری کے بعد قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 342 سے کم ہو کر 336 ہو جائے گی. اب جو آپ کے اگلے جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں 2023 میں، اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، مگر 5 سال مدت کے بعد بھی اگر ہوئے تو جو 2023 میں ہوں گے، اب سیٹیں 342 کے بجائے 6 سیٹیں کم ہو چکی ہیں، کیونکہ پنجاب کی آبادی کم ہو گئی ہے باقی تمام صوبوں میں سے. اور جو نئی ترمیم ہے 25ویں ترمیم، اس کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ فاٹا بھی ختم ہو گیا. تو اب سینٹ کے ارکان کی تعداد 2024 میں صرف 96 رہ جائے گی، کیونکہ فاٹا نو مور، اور اس کے 8 ارکان فاٹا کے ختم ہو جائیں گے. اصل میں قومی اسمبلی میں 342 میں سے 12 ارکان فاٹا کے ہوتے ہیں، مگر ہوا کیا کہ فاٹا کو ختم کر کے 6 ارکان فالتو کے پی کے کو دے دیے گئے اور پنجاب کے 6 ختم کر دیے گئے، تو پیچھے رہ گئے ٹوٹل 336. اور اس کے بعد جناب میرا خیال ہے چراغوں میں روشنی آ رہی. اس کے بعد باری ہے جی لانگ کوسچنس کی. سکون کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن تب تک اجازت اگلی ویڈیوز کے لیے. اللہ حافظ. See you soon in next video inshallah. Take care. Bye bye. Enjoy the tum tum.